अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ भट्टी। नाज़रीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं। उनकी बहुत सारी खिदमात हैं, समाजी भी और कारोबारी भी। तो आप हैं चौधरी सुल्तान महमूद साहब, पाकिस्तान हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के आप सेंट्रल चेयरमैन हैं, और इसके अलावा नायब सदर हैं अंजुमन रहमान गलियाँ, चेयरमैन हैं फूबा फाउंडेशन और सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं सरवर फाउंडेशन के। तो उनसे बात करेंगे और आज उनसे ख़ास तौर पर जो ताजरों के मसाइल हैं उसके हवाले से, और जो टैक्सेस लगाए गए उसके हवालों से, और मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से सवालात करेंगे। तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा साहब, आप माशाल्लाह बड़े सरगर्म अपनी फील्ड में, क्योंकि हर वक्त आप कहीं ना कहीं बिज़ी होते हैं, तो आप ज़्यादातर तो आप समाजी खिदमात में ही अपना टाइम सर्व करते हैं। तो हमें बताइए कि जो फूबा फाउंडेशन है जिसके आप चेयरमैन हैं, इसका क्या मकसद है कि, और इसके एजेंडा क्या है, और किस तरह आप इस पर काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो मुबा है मेरे बेटे का नाम है, ठीक है। और मुबा फाउंडेशन जो है ये मुख्तलिफ काम करती है लोगों की भलाई के लिए। जी। तो जिस तरह के इस दफ़ा भी रमज़ान में हम पिछले 21 साल से ठीक है। रमज़ान बाज़ार लगा रहे हैं, ठीक हो गया। और हम लोगों को 40% 60% सब्सिडाइज करके ठीक। लोगों को चीज़ें देते हैं। ठीक। और इस तरह हमने इस दफ़ा कोई 8-9 वाटर प्लांट जो हैं वो लगाए हैं, ठीक है, ताकि लोगों को साफ़ पानी मुहैया हो सके। ठीक। क्योंकि हमारा फिल्टर प्लांट्स लगाए फिल्टर मुख्तलिफ प्लांट इलाकों लगाए में। हैं, क्योंकि हमारे जो तंग पुराने इलाके हैं जिनकी तंग गलियाँ हैं, वहाँ पे सीवरेज और पानी मिक्स होके सारा चल रहा है। और जो हमारा जो असली हमारा घर है, आबाई घर है, वो है कोटली पीर अब्दुर्रहमान। ठीक है। तो वहाँ पे अब आपको पता है ये सारा भगवानपुरा या मुगलपुरा का ये इलाका सारा हेपेटाइटिस से हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा गुंजान इलाका है। हाँ, और हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा है। ठीक। तो वो हमने 8 प्लांट इस दफ़ा अभी लगाए हैं, और इंशाल्लाह ताला मज़ीद हम इनको बढ़ाएंगे। ठीक तो हो। इस तरह ये मुबा फाउंडेशन किसी को एजुकेशन में हेल्प कर देती है, थोड़ा बहुत शादियों में हेल्प कर देती है, किसी की एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट में, और ख़ास तौर पे जो डिलीवरी केसेस हैं जिनमें हमारे लोग जो हैं वो बड़े ही पसमानदा हैं, और वो सूद पे पैसे लेते हैं, दूसरी चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं। समटाइम्स वो हॉस्पिटल वाले बच्चा भी नहीं देते कि जी बिल क्लियर करें, तो पैसे ना ये है कि हम थोड़ा सा कोई बहुत ज़्यादा नहीं करते, तो हम थोड़ा सा दिक्का लगा देते हैं, ताकि उनको एक जो जिस खड्डे में वो फंस। तो सर देखिए ना, महंगाई का बड़ा दौर है ये, और इस दौर में आप थोड़ा सा भी किसी को उसकी हेल्प कर दें तो उसके लिए कोई यानी कि शुक्राने के अल्फाज है वो अदा करता रहता है। तो जो सब ये तो आपका सिलसिला चल रहा है, लेकिन एक ख़ास बात आपकी जो फाउंडेशन में है, आप लोगों को बड़े थोड़े से पैसे लेके तो ज़्यादा सारा राशन देते हैं पूरे महीने का। तो इस दफ़ा जो आप ने काफ़ी लोगों में जो राशन तकसीम किया, तो वो कितने पैसे लेके कितने का राशन लोगों को दिया? वो तकरीबन जी हमारा जो इस वक्त पैकेज था वो 4800 रुपये का था, जो कि हमने सिर्फ 1500 रुपये में दिया है। ठीक है। और ये 1500 रुपये लेना भी इसलिए लिया है, वरना हम टोटल फ्री भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फ्री भी कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कि फ्री में लोग लेने में ज़रा शर्म महसूस करते यानी कई बड़े वाइट कलर लोग हैं। वाइट कॉलर ही नहीं, मैं कहता हूँ जी आपके जो बड़े उमरा लोग हैं ना, जी जी, वो भी जब यूरोप जाते हैं तो बड़ी फ़ख्र से कहते हैं जी, चूँकि उधर सेल्स लगी हुई हैं तो हम वहाँ से जाके शॉपिंग करने जा रहे हैं। और सेल्स में वो लंबी कतारों में खड़े होकर सेल्स में चीज़ें लेते हैं। हाँ जी। और उसमें शर्म महसूस नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने, हालांकि वहाँ पे तो 90% तक चीज़ें ऑफ होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा रिबेट है सर वहाँ, रिबेट है। लेकिन वहाँ तो यहाँ पे ये क्या है कि जो एक खुददार और सफ़ेद पोश लोग हैं, अगर हम उनको फ्री दें तो शायद बहुत सारे शर्म की वजह से बिल्कुल सही है ना हमारे तक ना आए। बिल्कुल ठीक। तो ये उनको इस तरह ये होता है कि हमने एक चीज़ सब्सिडाइज प्राइस पे ख़रीदी है, तो ये उनकी जो इज़्ज़त है ना वो अपने वो महफूज रहती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपके कोई काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी इसमें चल रहे हैं मुबा में, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं वो भी ज़रा थोड़े वाज़ेह करें। जैसे हमारा एक हॉस्पिटल है वो चल रहा है, उसके साथ फिर एक दस्तकारी स्कूल है, वो हम किसी के जॉइंट वेंचर के साथ हम चला रहे हैं, जगह सारी हमने प्रोवाइड की है। फिर एक हमने कम्युनिटी सेंटर बनाया है, और वहाँ पे इलाके में पहली दफ़ा मैयत को
نہلانے کا بندوبست کیا گیا ہے. اچھا. کیونکہ ہمارے ادھر جو لوگ ہیں وہ 2.5 مرلہ 3 مرلہ 5 مرلے کے گھر سے بڑے گھر نہیں ہیں. بالکل چھوٹے تو چھوٹے ان لوگوں کے گھروں میں میت کو نہلانے کے لیے کوئی پاک جگہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے. تو ہم نے ایک جگہ ادھر کمیونٹی سینٹر بنا دیا ہے. وہ اگر کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو وہیں پہ ڈیڈ باڈی لے آتے ہیں, وہیں پہ اس کو غسل دیا جاتا ہے. اور وہ اسی طرح ہی شادی جو ہے جو چھوٹے طبقے کے آپ کو پتہ ہے 50-100 بندے کی وہ ادھر کر لیتے ہیں. اس طرح ہمارے اور کوئی پرسنل لیول پہ کسی کا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, کسی کا میڈیکل کا, جیسے پہلے بتایا ڈفرینٹ پرابلمس جو ہیں جو بھی ہمارے تک آ جائے جو ہم میکسیمم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. اچھا سر, یہ دیکھیں اب جو اس وقت ملکی حالات جو جا رہے ہیں تو ویسے تو آپ کو پتہ ہے کرپشن کا رولا تو پڑا ہی رہا, شروع سے لے کے ابھی تک بھی یہی ہے کہ جی کرپشن ہوئی. تو سیاست دانوں میں تو جو کرپشن ہے وہ تو ہوتی ہے, ثابت بھی ہو جاتی ہے, جس کے لیے ان کو نائب کے لیے بھی نائب کے پاس بھی جانا پڑتا ہے, پھر سزا بھی ملتی ہے. یہ ساری بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو بزنس کے اندر بھی کوئی کرپشن ہوتی ہے, جیسے کوئی یونینز ہیں ان میں بھی کوئی ہوتی ہے کرپشن اس طرح کی؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی ایک میں کہوں گا کہ زیادتی ہے کہ کرپشن جب ہوتی ہے تو سیاست دان کرے یا کوئی بھی کرے وہ اپنے بازوؤں پہ تو نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ محکمے کے بندوں کو ساتھ نہ. بالکل وہ انوالو اکیلے بندے کا کام نہیں ہے لیکن ہمارا کیا ہے کہ ایک بندے کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے, وہ انوالو بھی ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہے, لیکن یہ کرپشن اس وقت ختم ہوگی جب تک آپ محکمے کے بندوں کو بھی ساتھ انوالو کریں گے اور ان کو بھی اسی طرح ہی چارج کریں جو کرپشن کا حصہ بنتے ہیں, جو فائلوں کو اوپر دستخط کرتے ہیں. تو اسی طرح جو کرپشن ہے نا جی, وہ تو ہمارے جہاں پہ الیکشن کا لفظ آ جاتا ہے نا تو وہاں پہ پاکستان جیسے ملک میں تو کرپشن کی ابتدا ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. گلی محلے کا بھی ہونا جی, تو اس میں بھی جب تک کہ آپ آؤٹ آف دا مینس آپ بندے کو oblige نہ کریں آپ وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے. سر یہ دیکھیں نا, ابھی یہ سوسائٹیز اتنی ساری بن گئی ہیں تو ہر سوسائٹی کے اندر نا ایک ایسوسیشن بنا لی ہے سوسائٹی کی, تو اس کی مد میں بھی پیسہ کھایا جا رہا ہے, وہاں پہ بھی ہوتا ہے, ایون کہ مسجد کمیٹیوں میں بھی ہوتا ہے. پھر یہ جو آپ نے بزنس کے حوالے سے کہا اس میں تو کرپشن کے بہت چانسز ہیں. اچھا جی. اس میں دیکھیں جی, جو بڑے لوگ ہیں وہ اربوں روپیہ قرضہ لے لیتے ہیں جو کہ بڑے ہی پتلے مارجن کے اوپر, جن کا ریٹ آف انٹرسٹ 2% 2.5% ہوتا ہے. وہ چند ایک 8-10 بڑے بندے جو ہیں وہ چونکہ انفلوئنشل ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. اور یہی اگر آپ چھوٹے لیول پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں تو آپ کی کاٹن انڈسٹری اتنی زیادہ ترقی کر سکتی ہے, اور اس وقت تک یہ ملک کی انڈسٹری یا معیشت ٹھیک نہیں ہوگی جب تک آپ کاٹن انڈسٹری کو مضبوط نہیں کریں گے. تو یہ اور دوسری کرپشن جو ہے, جیسے کہ لوگ جو ہیں اپنے ناجائز کام نکلوانے کے لیے اپنے چیمبرز کے اور ایسوسیشنز کے نام اور لیٹر ہیڈ یوز کرتے ہیں, اور اپنے جو ان کے لوگ جن کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ اپنے لیول کو استعمال کرتے ہوئے جو ہمارے ضلعی انتظامیہ ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے, اور وہ بھی انوالو ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ بلائیں اور تصدیق کریں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جی جب میں اپنا ضلعی انتظامیہ سے کہوں گا, اگر کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ان کی طرف لے کے آئے, کوئی یونین لیول پہ, چیمبر لیول پہ, فیڈریشن لیول پہ, پہلے تو اس کا فیصلہ وہ یونین لیول خود کرے. بالکل. اس فیصلے کو اگر اس میں کوئی فرق ہے تو وہ آگے لے کے جائے. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ بیٹھے بیٹھے ہی چیمبر کے پریزیڈنٹ سے فون کروا لیا, فیڈریشن کے کرا لیا, یا کسی منسٹر کو کرا لیا, کمشنر کو کرا لیا, اور آپ نے ایک جس کے ساتھ آپ کی مخالفت ہے, جو آپ کا حریف ہے, پولیس میں کروا لیا, اس کے خلاف آپ نے ایکشن کروا دیا. تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے, اور یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بزنس کے علاوہ جو ٹیکس کے طریقہ کار کے لیے آپ نے FBR ایک ہڑتال کی کال دی تھی, تو اس کے اگینسٹ آپ کے خلاف کوئی FIR ہو گئی تھی, تو اس معاملے کو کیسے آپ نے دیکھا؟ دیکھیں جی, یہ اصل میں جیسے کہ میں سینٹرل چیئرمین ہوں PHMA کا, اور یہ ہماری جو سب سے پہلے جو بنی تھی یہ پری پارٹیشن سے پہلے کی ہے 1932 کی. اس کے بعد یہ 1961 میں یہ رجسٹرڈ پاکستان میں ہوئی ہے. پاکستان کی یہ ایک سب سے پرانی, اور اس کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے, اور میرا
کیمپ آفس جو لاہور میں ہے، تو ہم یہ ٹیکسز کے معاملات میں ہمیں ایکشن لینا پڑتا ہے۔ یہ ابھی عمران صاحب کی حکومت میں ہی ٹیکس پہ انہوں نے چھاپا مارا، تو ہم نے پورے کال دی اور پورا لاہور بند ہو گیا، اور جس میں کہ میرے خلاف بھی میرے لیڈر تھے شیخ عبدالرب صاحب، ان کے خلاف بھی چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی تھے، ان سب کے خلاف، لیکن وہ کال چونکہ میں چیئرمین تھا سینٹرل، اس وقت زونل چیئرمین تھا، وہ کال میں نے دی تھی، اور رنڈت روڈ پہ ہی وہ ہمارے ادھر جلسہ ہوا۔ لیکن میں اس میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ نے ہماری بات کو سنا، اور بلکہ چیئرمین ایف بی آر نے ٹی وی پہ آ کے کہا، اور اس کے بعد وہ کچھ نہیں ہوا۔ اس میں آپ کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، کہ ہم نے کہا کہ جی آپ کا طریقہ کار آپ کی بات مانی گئی کہ عزت کے ساتھ آئیں، یہ جو ٹیکس گزار ہے یہ تو آپ کا اصل کما کے دیتے ہیں۔ ابھی بھی ایک معاملہ ہمارا چل رہا ہے پی او ایس کے حوالے سے، گورنمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ جی ہر کاروباری ادارے کے اوپر نہ پی او ایس لگا دیا جائے، لیکن اس میں جو ہے میں نے ابھی چیئرمین ایف بی آر آئے تھے، ان سے میٹنگ ہوئی میری، میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ جی اگر آپ آلریڈی جو کمرشل امپورٹرز ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں، وہ ان کا جو سیلز اور جو مال منگوایا ہے آپ کے ریکارڈ میں موجود ہے، بالکل ان کے اوپر آپ پی او ایس لگانے کا ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس کا نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ ان کے اوپر پی او ایس لگاتے ہیں تو جو گاہک آئے گا وہ ان کے پاس سے مال لینے سے کترائے گا، وہ کوشش کرے گا کہ میں ایسے دکاندار کے پاس جاؤں جس کا مال ریکارڈ میں نہ ہو اور وہ اسمگل گڈز ہیں۔ بالکل، تو میں نے کہا جی یہ پی او ایس کو لگاتے وقت آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ کم از کم جو جس کی سیلز یا اس کی کوانٹٹی امپورٹ کی آپ کے پاس ہے، اس کو کیا ضرورت ہے آپ کو لگانے کی؟ بالکل، یہ ان کو بلکہ تحفظ دے، بالکل، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو اسمگلنگ گڈز کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس طرح یہ پی او ایس کے معاملے میں میں نے ان کو یہ تجویز دی ہے کہ اس میں، لیکن ان میرے خیال میں ٹیکس والوں کو یہ بڑی آسانی ہے کہ آلریڈی جو کہ یہ ٹیکس میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں جو کمرشل امپورٹرز ہیں، انہیں کے نام پکڑے، انہیں کے خلاف وہ کر دیا۔ نئے بندوں کو یا ایسے لوگ جو ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں ہیں ان کے لیے محنت نہیں کرتے، ان کو یہ ساتھ یہ جانے سے ڈرتے ہیں، وہ بس مارکیٹ میں وہ ایک مافیا ہے، کوئی پورا مافیا ہے، دفتروں میں ٹھنڈے بیٹھے رہے ہیں، بس تو وہ آ جا کے نا جی جو آلریڈی لوگ ان کے پہلے ہی ان کی دسترس میں ہیں انہیں کو پریشرائز کرتے ہیں۔ لیکن یہ گورنمنٹ کے چاہیے کہ اس معاملے میں تھوڑا سا اپنا موقف کو یا اسٹائل کو چینج کرے، تاکہ گورنمنٹ کی جو ریونیوز ہیں وہ کم نہ ہوں اور اسمگلنگ گڈز کم میں اضافہ نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، آج کل جو ایک نیا پوائنٹ آف سیل کے حوالے سے دکانداروں پہ ایک مشین لگا دیں گے، اس پر ساری کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بتا۔ یہی میں پی ایس کی بارے میں یہی بات کر رہا تھا، اسمگل گڈز کی اسی سے ریلیٹڈ تھی یہ بات۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کیسے دیکھتے ہیں سر آج کل جو گورنمنٹ کے جس طرح آپ حالات جا رہے ہیں، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، آپ کا اپنا کیا تجویز ہوگی کہ گورنمنٹ رہے گی، عمران خان صاحب رہیں گے یا جائیں گے؟ دیکھیں جی، میں پہلے بات تو یہ ہے کہ میں آج تک کسی سیاسی جماعت کا رکن نہیں ہوں، ٹھیک، تو سیاست میں بات کم کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن سیاست اور بزنس بڑی دو ایک ہی چیز ہے۔ اچھی سیاست ہوگی ملک ٹھیک ہوگا، بزنس اچھا ہوگا، بزنس اچھا ہوگا لوگوں کو چیزیں سستی فراہم ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب کی جو حکومت ہے وہ تو خیر اب پاسبل نہیں ہے کہ مزید چلے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ایک بات اپنے سارے سیاستدانوں سے، میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے کہ میں اتنی نہیں، ایک عام شہری آپ سینئر سٹیزن بھی ہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ اسٹیج پہ آ کے تو آپ دوسرے اپنے مخالفین کے خلاف ہی بولتے رہتے ہیں اور جب 3.5 پونے 4 سال ہو گئے یہی ایک دیکھیں، اور پھر پاور ہونے کے باوجود آپ ثابت بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ تو کتنا اچھا ہو کہ یہی کام آپ ڈیولپمنٹ کے لیے سوچیں، بالکل، اور یہ جو ہے نا ایک سیاسی طور پہ کہ جب جیسے یہ دوسری اگر نئی حکومت آتی ہے، وہ میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ یہ نہ کریں کہ اب ان کو پکڑنے کی کوشش کر کے اپنا ٹائم ان پہ ضائع کریں، پرسنل نہ لیں، یہ ادارے آپ نے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ادارے، یہ اداروں کا کام ہے کہ وہ مانیٹر کریں، وہ خود ایکشن لیں، آپ کا کام ہے لوگوں کے لیے اچھی فلاح کی بات کریں، ان کو اچھی اسکیمیں دیں، ان کو بینیفٹ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ کیوں پیدا ہو رہی ہیں، جیسے کہ ہمارے عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو کچھ چیزیں شاید ان کو ریاست مدینہ کے بارے میں کلیئر نہیں ہیں۔ میں یہ ان کو بھی اور باقی سیاستدانوں کو بھی یہ کہوں گا
کہ قرآن پاک میں جب حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا، جی تو حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اتنی طاقتور ہے کہ وہ کہتے ہیں تم جاؤ اور اس کو جا کے اس کو سختی سے سمجھاؤ، اور اس کی کیا ضرورت ہے، میں اس کی زبان کھینچ لوں گا یا میں اس کا گلا ہی دبا، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ سرکش ہو رہا ہے اور تم نے نرمی سے بات کرنی. اور دیکھیں جب بھی عمران خان صاحب کو آپ نے اگر سنا ہو، جب وہ ریاست مدینہ کی بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کسی موب سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، تو بڑی اچھی پازیٹیو بات ہے. بالکل ٹھیک. لیکن جب وہ آ کے اسٹیج پہ پرجوش اور جوشیلے ہو کے کرتے ہیں تو وہ ساری گیندیں لوز پھینکتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی کہ یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے کہ اور اونچی بولنا کو قرآن پاک میں گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی. بالکل. جب آپ اس لیول پہ جا کے بولتے ہیں نا تو آپ اپنا کنٹرول آپ کا ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات میں سارے سیاستدانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کم از کم اپنی جو اپنے اوپر کنٹرول ہے، اپنے اوپر جو کنٹرول ہے اس کو قائم رکھیں. اور یہ ذاتی سیاست اور ذاتی گالیاں، دیکھیں یہ تو آج کل میں سمجھتا ہوں محلے کے چوراہوں پہ جو بیٹھے ہیں نا وہ بھی اب احتیاط کرتے ہیں کہ یار نہیں کسی کو گالی نہ کڈو، یا بچتے ہیں. تو ہمارے یہ لیڈر کیا کر رہے ہیں؟ لیکن گالی کی سیاست بہت ہو گئی ہے. یعنی کہ اور پھر ایسے ایسے لفظ استعمال ہو رہے ہیں کہ جو ریپیٹ کرتے ہوئے بھی لگتا ہے یار یہ کوئی بچہ تقریر کر رہا ہے. مطلب بڑی عجیب سی بات ہے کہ نیشنل لیول کے لیڈر ہے. تو یہ ان کو میری یہ گزارش ہے کہ یہ جب آئیں تو اپنا پروگرام دیں، اپنا ان کو اگر اتنا ہی ہے تو ایک سیل بنا دیں، پروپیگنڈا سیل اور جو بھی ہے وہ بولتا رہے، وہ کرتا رہے. خود یہ فوکس کریں لوگوں کی فلاح بہبود. ان کے مسائل کو دیکھیں، ان کی پریشانی، کاروبار کو دیکھیں. ہر بندہ پریشان ہے. لیکن سر 3.5 سال پونے 4 سال میں جو تاجر برادری ہے، جو بزنس مین ہے، کاروباری لوگ ہیں، ان کو بھی کوئی اتنا فائدہ نہیں پہنچ سکتا. دیکھیں میں تھوڑا سا اس میں ڈفر کرتا ہوں. کاروباری کو بالکل آپ کہتے ہیں کہ فائدہ تو نہیں ہوا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شیخ صاحب نے کہا نقصان ہو گیا. انہوں نے کہا کی نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی اگے 100 روپیہ لبدہ سے ہونا صرف یہ کمائے. تو نقصان تو ہوا دیہڑی دار کا، نقصان تو ہوا کرایہ دار کا، نقصان تو ہوا ہے چھوٹے طبقے کا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان لوگوں کے لیے سوچیں. اگر دیکھیں مہنگائی ہے، مہنگائی کوئی شک نہیں پوری دنیا میں، نہیں مہنگائی بہت، لیکن یہاں پہ مہنگائی 3 گنا بڑھی ہے. کیا وجہ؟ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی. لیکن عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی باہر زیادہ ہے، ابھی بھی پاکستان میں مہنگائی کا نہیں. میں اس وقت تو یہ دیکھیں اب ٹرکی میں ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے. میرے ادھر دوست ہیں، بات ہوئی، انہوں نے کہا جی انہوں نے ان کی سب کی وہ ویجز بڑھا دی ہیں، ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ مہنگائی ہوئی ہے. ہماری آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 5-7 سالوں میں مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہیں پہ کسی کی تنخواہ بڑھ گئی ہو. بہت جی یہاں سے تو عمران خان صاحب کے آنے سے بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، اور سیلریوں پہ کٹ لگ گئے ہیں. اور سب سے زیادہ زوال پذیر اگر ہوا نا تو وہ میڈیا ہوا. میڈیا میں بہت سارے لوگوں کے سیلریز کو کٹ لگا، بیچارے نوکریوں سے فارغ ہو گئے. یہ اس لیے کہ آپ میڈیا میں ہیں، زوال جو ہے نا وہ میڈیا پر آئے. آپ کو میڈیا نظر آ رہا ہے، جو دوسرے شعبے والے ہیں ان کو وہ نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک تو جو ہے نا مہنگائی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کیوں زیادہ ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی. دوسرا جب کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو آپ کو ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا. آپ نے ٹیکس نہیں اکٹھا کیا، آپ نے کرنسی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے وہ پیسہ زیادہ لے لیا اور وہ اتنی ہی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور وہ لوگوں کے اوپر پڑی ہیں. کہ ہماری گورنمنٹ نے سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا. نہیں ہر بندہ تو رو رہا ہے ٹیکس کہاں سے اتنا. وہ ٹیکس سمجھے عوام کی جیبوں سے نکلا. وہ ٹیکس جو ہے وہ اور چیزیں ان کو مہنگی ملی ہیں، چیزوں میں رعایت کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک چیزیں ہیں کہ یہ ہمیں ان کو چاہیے کہ پازیٹیو بات کریں. اور جتنے بھی ہمارے اس وقت سینئر سیاستدان ہیں سارے ہی میرا خیال ہے کہ 60 پلس ہیں اور 70 اور 60 کے درمیان ہے. تو یہ ان کو چاہیے اب زیادہ فوکس یہ آخرت کی طرف کریں ادھر، اور یہ اس قوم کا بھی بھلا کر جائیں. کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی اور طاقت بھی نظر نہیں آ رہی. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی اب اپنا مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس میں بھی لوگوں کا فائدہ یہ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ شاید اپنی ان کی پوزیشن حکومت میں آ کے نہیں بنی، لیکن ایز اے اپوزیشن لیڈر یہ اپنا نام بنا سکتے ہیں اور کل کو ان کو پھر چانس مل سکتا ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چانس دیا ہے، بالکل صحیح، میں سمجھتا ہوں. جی تو باقی آپ دیکھیں نا کچھ یہ چیزیں جو میڈیا کے اوپر کچھ جو ایشوز بنا کے باتیں کی جا رہی ہیں، اور وہ جو کہنا سختی سے کہ ہم انٹرنیشنل بڑے بلنٹلی بات کرتے ہیں، یہ نہیں بنتی ہے ہماری. دیکھیں یہ ڈپلومیسی چلتی ہے، اور پھر آپ کوئی شہنشاہ تو نہیں ہے جی کہ آپ کہ جی میں نے یہ کہہ دیا. بھائی آپ بڑے اچھے طریقے سے کہ جی ہماری نیشنل اسمبلی میں جائیں گے یا جو ہماری کمیٹیز ان میں جائیں گے، جو فیصلہ وہ کریں گی، جو ملک کے لیے بہتر ہوگا وہ ہم کریں، بجائے کہ ہم کہیں ہم آپ کو یہ کر دیں گے، ہم آپ کو نہیں مانتے. تو مطلب یہ باتیں میں ایک قومی لیڈر کو انٹرنیشنل لیول پہ پلیٹ فارم پہ یہ نہیں کرنی چاہیے. وہ ہمیں بڑا. اور پھر دوسری ہماری کمزوری کیا ہے، یہاں تو ہمارے پاس اتنا سورسز ہوں کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہ رہے. ہماری حالات تو یہ ہیں کہ اگر وہ ہمیں قسط نہیں دیں گے تو ہم اپنا ملک نہیں چلا سکتے. ہاں جی. تو پھر ان لوگوں کے ساتھ جن سے آپ اپنے مفادات آپ کے جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ امریکہ سے آپ کو ریمیٹنس آتی ہے، یو اے سے آتی ہے، یورپ سے آتی ہے، سارے آپ کو وہ جو ہے ان لوگوں کو بڑی تکلیفیں ہو سکتی ہیں. تو یہ بہرحال سیاستدانوں اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اپنا تھوڑا سا نرمی پیدا کرے. اچھا چوتھا صاحب ایک آخری سوال ہے، تو آپ کا بھی کسی سیاسی جماعت سے تعلق رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں، میں آج تک کسی سیاسی جماعت کا ممبر نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے زیادہ تر بزنس پہ فوکس کیا ہے، میں نے اور بزنس اپنی سماجی جو خدمات ہیں ان پہ. جی میں اسی میں کرتا ہوں. بزنس میں بھی میں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا. یہ بھی مجھے کہہ لیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا مجبور سم ٹائمز وہ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ یہ ذمہ داری قبول کریں، تو میں ان کو ذمہ داری لے لیتا ہوں، اور اس میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ نیوٹرل رہ کے، اور ہو سکا ہے تو بزنس میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے اپنی جیب سے خرچ کیا. بہت اچھا. اور یہ ساری سب کو پتہ نظر آتا ہے ان کو کہ میں نے وہ خرچ کیا ہے. اور کیونکہ بزنس میں تو کمائی تو ہوتی ہے، وہ ایک اور طریقے ہوتے ہیں، لیکن ادروائز کوئی بزنس کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنی کمائی نہیں دے رہے ہوتے، وہاں پہ ہمیشہ جو ہے ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چودھری فاؤنڈیشن کے بھی آپ سینئر نائب صدر ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ان کا کیا کس طرح پہ کام کر رہے ہیں، جن چیزوں پہ فوکس ہے زیادہ؟ جی یہ گورنر پنجاب جو چودھری سرور صاحب ہیں، میرے ان سے کچھ 40 سال سے میرا تعلق ہے، اور میری فیملی کا اس سے بھی پرانا ہے. تو چونکہ وہ ایک بزنس مین ہے، تو وہ اپنا سرور فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، اور واٹر ٹریٹمنٹ کا کام انہوں نے سب سے پہلے شروع کیا. تو وہ بھی فلائی کام کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح ہم ان کے ساتھ تو ہم نے جب یہ کرونا ہوا ہے اس میں بھی ہم نے ان کو کافی فوڈ کی شکل میں، اور جب بھی یہ بلوچستان وغیرہ میں کوئی حالات پیچھے وہ زلزلہ تھا کیا تھا، اس میں بھی کافی ان کے ساتھ ہم نے کیا. تو یہ ایک سماجی کام جو ہے وہ ہم. ٹھیک ہے، بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے آج ہمارے چینل کو اتنا ٹائم دیا. اسی کے ساتھ ہم اجازت لیں گے. آپ کا شکریہ جی. ملیں گے اگلے نئے پروگرام میں. اللہ نے